अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठाने लगी। लगता यह है कि दुश्मनों को मुल्क में चलती हुई जमहूरियत पसंद नहीं आई और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इधर से दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हो और उधर से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो, जिसके लिए अंदरूनी तौर पर सियासी जमातों में मौजूद लोग जो हैं वो शायद इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुल्क सियासी तौर पर इस्तेहकाम का शिकार होगा तो माशी तौर पर इस्तेहकाम का शिकार होगा, और मुल्क जब माशी तौर पर इस्तेहकाम का शिकार होगा तो अच्छे तरीके से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है, इदारों के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। मुझे आज तकलीफ है, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर समेत मुतअद्दिद जवान आज शहीद हुए। इनके लवाहिकीन ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी जान निछावर की पाकिस्तान की सलामती के लिए, जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। लेकिन हमारे जो कानून बनाने वाले लोग, सियासतदान, ये क्या कर रहे हैं? आपस में हट दर्मी उसको फरोग दे रहे हैं। एक एक पेज पे इकट्ठे होने को तैयार नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने को तैयार नहीं, ताकि इदारों को मजबूत किया जाए और दहशत गर्दों का किला कमा किया जा सके। इसके लिए दुआ ही की जा सकती है और अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे कि उनका इन पे क्या व्यू है। दूसरी जानिब IMF ने क्लियर कह दिया कि बिजली की कीमत में भी इजाफा कीजिए और जो जो कॉरपोरेशन नुकसान में है उनकी निजकारी का प्लान दीजिए। PIA बहरहाल निजकारी की तरफ जा रही है और इसके अलावा दीगर इदारे भी निजकारी की तरफ जाएंगे, लेकिन जो निगरान वजीर खजाना है वो कहते हैं कि जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन नुकसान को नहीं कवर अप किया जाएगा उस वक्त तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। जबकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जे हासिल तहरीक इंसाफ की जमात ने हासिल किए, और ये मैं नहीं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही निजकारी इस मुल्क की मईशत का वाहिद और आखिरी हल है। आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया बदलता क्यों है हर रोज। अब तहरीक इंसाफ एक तरफ तो आइन की बात करती है, एक सूबे में हुकूमत बन गई, इसका मतलब यह था कि आप मिल के वफाक के साथ चलते, फंड्स लेते, KPK की जो अवाम है उसके लिए सहूलत पैदा करते, आसानियां पैदा करते। जाए इधर जाइए, आप वहां से अगर लेंगे फंड्स और वहां से वसाइल लेंगे और उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपने एक एहतजाजी तहरीक को फरोग देना है, और उस एहतजाजी तहरीक को जिसके साइलेंटली जिसको सपोर्ट फजलुर रहमान साहब की भी है, और हो सकता है कि फजलुर रहमान साहब इस एहतजाजी तहरीक पे जलती पर तेल का काम कर रहे हो, क्योंकि अगर ये इंतशार होगा, जिस कदर इंतशार ज्यादा होगा, तो 9 मई का सानिया तो दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। उसको रोकने के लिए बाअमले मजबूरी गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और अगर गवर्नर राज लगेगा तो उसका बेनिफिशरी बहरहाल फजलुर रहमान साहब होंगे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा में सीटें उन्होंने लूज की, उसके अलावा अली अमीन गंडापुर जो उनके सख्त तरीन हरीफ हैं वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। कैसे फजलुर रहमान साहब को सुकून आएगा? लगता यह है कि फजलुर रहमान साहब साइलेंटली इस मामले को ऐसे हवा दे रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक की तरफ मामला जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की क्या कसूर है? वो तो ये समझती है कि ये हुकूमत आ गई है, उनके लिए बेहतरी करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनके लिए रिलीफ का काम हो। लेकिन अगर एहतजाजी तहरीक ही होगी तो ये बात बिल्कुल मेक श्योर कर लेनी चाहिए कि अब तो ना 9 मई का जैसा कोई सानिया होगा और ना ही होने दिया जाएगा। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत का आज की गुफ्तगू में अहाता करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अशरफ कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अखौनज़दा चटान साहब पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और तजिया का डॉक्टर इरफान अशरफ साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले उज़्मा कारदार साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। मुल्क में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है दोबारा है, लगता है कि उन कुव्वतों को जमहूरियत का प्रोसेस जो है, कंटिन्यूटी ऑफ जमहूरियत जो है वो पसंद नहीं आई, और हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे अपनी जानें निछावर कर रहे हैं मुल्क की सलामती के लिए, और हमारे सियासतदान जो हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश नहीं करे बल्कि अदम इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। ये जो रवैया है, इस रवैये से तो जो पाक फौज के जवान अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, यकीनी तौर पे वो अफेंड तो होते होंगे। क्या कहिएगा जी? काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत दुख और तकलीफ की बात है। हमारे जो ये सिपाही हैं, हमारे जो ये जान निसार हैं, जो कि मुल्क पे
اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اور ان کے بچے اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی بہت مشکل اور کٹن وقت سے گزارتے ہیں، ان کی میرے خیال میں ہم لوگوں کے دل میں ذرا برابر بھی ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم کبھی بھی اس طرح کا نامناسب سیاسی رویہ نہ رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیکھیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ کے الیکشنز ہو جائیں، جب آپ کی حکومتیں بن جائیں، تو پھر آپ کو ایک جمہوری سوچ لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہ سوچ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کو کس طرح سے استحکام دینا ہے، اپنی معیشت کو کس طرح سنبھالنا ہے، یہ جو پہاڑ جیسے مشکلات ہیں اور جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اس کو ایک قوم بن کے ہم نے کس طرح اس کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی تک میں نہ مانوں پہ اڑی ہوئی ہیں، وہ تہذیب کر رہی ہیں اپنے ان لوگوں کی جو کہ سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ہماری خاطر۔ کچھ ان کو خیال کرنا چاہیے، کچھ ان کے دل میں محبت ہونی چاہیے اپنے وطن کے لیے، اپنے جان نثاروں کے لیے، اپنی افواج کے لیے، کہ کس طرح سے وہ ہمیں رات کو ہم سکون سے سو جائیں، چین سے ہماری زندگی گزرے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اب لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں، ہم اپنے دشمن کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ ہم انسٹیڈ کہ ہم باہر کے دشمنوں سے ہم اپنے ساری توانائی جو ہے ان سے لڑنے میں لگائیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے میں لگائیں، الٹا ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھی پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں۔ یہ رویہ اب ختم کرنے پڑیں گے کاشف، یہ نہیں چل سکتا، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس کا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اشرف قریشی صاحب، لیفٹننٹ کرنل کاشف صاحب ہوں یا کیپٹن احمد بدر صاحب ہوں یا جو صوبے دار اور جو فوجی جو جوان جو شہید ہوئے ہیں آج، ان کے لواحقین تو اس صدمے سے دو چار یقینی طور پہ ہوں گے، لیکن ہم بحیثیت سیاست دان، بحیثیت پاکستانی، ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ہم جو اقدامات کر رہے ہیں، تو یہ جو رویہ ہے یہ ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے سر، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں ایک بات یہاں پر بالکل وضاحت کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یا پاکستان کے لیے، حاضر ملت کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت جو ہے انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی اور دشمنوں کی جو سازشیں ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ میں دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا اس وقت کوئی بھی ایسا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے کوئی ہم کو اس بات سے ایفیلیٹ کرے کہ ہم کوئی اس بات کے لیے ہم اپنے افواج پاکستان کے خلاف ہیں، خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں اب آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم 9 مئی کے واقعے کی پوری پارٹی ہماری بیانیہ کی اس کی مذمت کرتی ہے بشمول عمران خان صاحب کے۔ آج جو آپ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہم لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، پوری قوم کے ساتھ ہوا، فارم 45 و 47 کا جھگڑا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کورٹوں میں جا کے لڑیں، لیکن اگر ہمیں کوئی موقع ہی نہیں دے گا، ہمارے چیئرمین کو جو ہے اٹھا کے بند کیا جائے گا اور ایسے کیسز میں بند کیا جائے گا کہ جو وزیر اعظم بنا ہے اس کے اوپر بھی یہی کیس ہو، جو وزیر اعلیٰ بنی ہو اس کے اوپر بھی یہی کیس ہو، توشہ خانہ کے کیس آپ کو سارے سب کے سامنے بتائیں۔ ہمیں جو ہے بالکل آپ اس وقت جو ہے ہم سے بالکل یہ سمجھیں کہ ہماری سیاسی اپروچ ہمیشہ سے ایک سیاسی اپروچ رہی ہے۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے وفادار لوگوں میں سے ہیں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف بات کی۔ آج جو ہے جو ٹولہ اس ملک کو مسلط ہوا ہے، ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم روڈوں کے اوپر آئیں؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم کورٹوں میں جا کے ہم لڑائی لڑیں؟ آپ کبھی جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پابندیاں لگا دیتے ہیں، آپ اڈیالہ جیل میں لوگوں سے ملنے نہیں دینا چاہتے، عمران خان صاحب کو باہر نہیں آتے تاکہ وہ ان کا سیاسی جو اوپینین ہے پورا عوام کے سامنے براہ راست آ سکے۔ آپ اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں، وہاں ملنے دینے کے اندر بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ ہیں؟ وہ مستقل جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ مذمت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی 9 مئی کے واقعے کی
غیر جانبدارانہ تفتیش ہونی چاہیے. یہی مطالبہ میں بھی کرتا ہوں, یہی مطالبہ چیئرمین سے عمران خان صاحب کرتے ہیں, یہی مطالبہ چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. تو کہاں کس جگہ کس کو لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی فوج کے خلاف ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. ہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوا ہے جس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ لڑائی لڑیں, لیکن کوئی اگر ہمیں یہ کمزور سمجھتا ہے اور سیاسی طور پہ ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو بالکل بھی نہ سمجھے, کیونکہ ہم یہاں پہ قریشی صاحب بات سیاست کی تو ہے نہیں اس وقت, تو بات ہے ریاست کی. سیاست تو سب کی اپنی اپنی ہے, ریاست تو بہرحال سب کی سانجھی ہے. بات تو ریاست کی ہے, ان شہداء کی قربانیوں کی ہے جو بالکل. اور آپ کا اچھا پوائنٹ آ گیا آپ کا جو آپ نے بالکل میں دیکھیں دو چیزوں کو دہشت گردی کی. میں دو چیزوں کو مکس کرنا نہیں چاہتا, میں منع کر رہا ہوں کہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. ہمارے سیاسی مخالفین بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں. بالکل اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا اس طرف لے کے نہ جائیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمیں مخالفت میں کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ مخالفت کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا پاکستان کی سلامتی ہے. ہم پاکستان کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ایک افواج پاکستان کے ایک بچے کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. بالکل ٹھیک. اخوندزادہ چٹان صاحب, سر آج ایک لیفٹیننٹ کرنل کاشف صاحب, کیپٹن احمد بدر صاحب, ان کے ساتھ جو صوبے دار جو جوان شہید ہوئے, بہرحال ایک صدمہ ہے اور سوز ہے, تکلیف ہے ان کے لواحقین کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. اور انفارچونیٹلی ماحول جو ہے جمہوریت اپنی ایک فارمیشن میں آ گئی, جمہوریت چل رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ شاید دشمنوں کو پسند نہیں, اور یہ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے, کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا میں بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور ان میں جو شہداء کے وارثاں ہیں اس کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے. میں بہت لمبا چوڑا تاریخ بیان نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 79 سے لے کر ہمارے ساتھ 2004 تک کیا ہوا, یا 2004 سے لے کر 2023 تک کیا ہوا. میں صرف پوری پاکستان کا بھی نہیں, پوری خیبر پختونخوا کا بھی نہیں, میں 2024 کا صرف باجوڑ کا جو میرا علاقہ ہے, میرا ایجنسی ہے, جہاں سے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. فیبروری کے مہینے میں مارچ تک ہمارے 15 لوگ شہید ہو گئی, جس میں 3 صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ شدید زخمی ہو گئی. ایک ہمارے این اے کا کینڈیڈیٹ اس میں شہید ہو گیا. جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہماری 3 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں شہید کی گئی. کل 2 لوگ شہید کی گئی. ایک بارنگنو میں علاقہ ہے, وہاں پہ ایک قبائلی مشر پہ بم بلاسٹ ہوا جس میں وہ شہید ہوا. ایک خار تحصیل میں ایک بندے پہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا, اور آج ایک پھر بندے کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. ہم منت کرتے ہیں, ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا را مہربانی کر کے آپ اس چیز پہ توجہ دیجیے. جب ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پہ افغانستان میں راہ کے لوگ ہیں, خاک کے لوگ ہیں, موساد کے لوگ ہیں, جب یہ چلے جائیں گے تو یہ واقعہ نہیں ہوگا. وہ لوگ چلے گئے, اب بھی واقعات ہو رہی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں امن نہیں ہے, جب افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں امن آئے گا. آج افغانستان میں امن ہے لیکن یہاں پہ امن نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بارڈر کا فکسنگ ہو جائے گا تو امن آ جائے گا. ہم نے بارڈر کا فکسنگ بھی کیا, حالانکہ میرا اپنا قبیلہ بارڈر کے اس طرف بھی رہتا ہے, اس طرف بھی رہتا ہے. ہم نے اپنے ان کندھوں پہ وہ خاردار تارے اٹھائے جو ہمارے اور ہمارے قبیلے کے درمیان لگ رہے تھے. ہم نے ان کندھوں پہ سیمنٹ کے بوریاں اٹھائے اور بارڈر تک پہنچائے تاکہ امن آ جائے. بے شک ہمارا اور ہمارے قبیلے کے درمیان میں بارڈر لگ جائے, لیکن یہاں پہ امن آ جائے. یہاں پہ امن نہیں آیا. میرے بھائی, افغانستان کے ساتھ صرف پاکستان بارڈر پہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایران بھی ہے, اس کے ساتھ تاجکستان بھی ہے, اس کے ساتھ ازبکستان بھی ہے, ترکمنستان بھی ہے, چائنا بھی ہے. وہاں پہ بدامنی کیوں نہیں ہے جو یہاں پہ ہے؟ یہ جو یہاں پہ بدامنی ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے, یہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں, ہم اس چیز کو درست کر سکتے ہیں. اور ہمیں اثر نو افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے اس پہ نظر رسانی کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ ہمارے افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے,
ایک بار نہیں 100 بار ناکام ہو چکی ہیں، لیکن ہم اس پہ نظر رسانی کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے جو ہمارے غلط پالیسی ہیں اندرونی اور بیرونی، اس کو ہم چینج کرنے کے لیے جی تیار نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. کسی نے پوچھا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل ہوا؟ اور اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ چیزیں اس سے نہیں ہوگا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہے اور سیاسی استحکام نہیں ہے. اگر ہم سارے ایک پیج پہ بھی آ جائیں، سیاسی استحکام بھی آ جائے، لیکن اگر ہم اپنے غلط پالیسیوں کو چینج کرنے پہ تیار نہیں ہیں تو یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. تب تک یہ مسئلہ جاری جی رہے گا. ٹھیک. اور اس میں ہماری تباہی ہو گئی. ہمارے ایسا گھر نہیں ہے جس میں بیوہ نہیں ہے، ہمارا ایسا گھر نہیں ہے جس میں یتیم بچے نہیں ہے. عید آ جاتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چوڑیاں پہنتے ہیں، وہ مہندیاں لگاتے ہیں. ہمارے جو بچیاں ہیں، ہمارے جو بہنیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ مقبروں میں بیٹھ کے اپنے سروں پہ خاک اڑاتے ہیں اور چیختے ہیں. ہمارے ضعیف باپ جو ہے وہ اپنی جوان بچوں کے جنازے قبروں میں لے جاتے ہیں. خدا را ہم پہ رحم کرے. معیشت کا پالیسی بعد میں کرے، پہلے جو ہے اس دہشت گردی پہ پورا ریاست ایک جا ہو کے، اور یہ جو غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس کو چینج کرے. جی ٹھیک. جی ٹھیک. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، آپ نے گفتگو سنی چٹان صاحب کی بھی اور باقی جو ہمارے قابلین ہیں ان کی بھی. سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کیوں آئی؟ جمہوریت کا تسلسل ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کی بات کی چٹان صاحب نے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر کیا اب تک ہوا اور اس کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے کہ امن تو آئے اور پورے ملک میں امن آنا چاہیے؟ کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے جی، آج کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے. یقینی طور پہ چٹان صاحب کے جو جذبات ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، اور وہ درست فرمایا انہوں نے کہ پاکستانی قوم جس طرح اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے، یقینی طور پہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یہ قربانیاں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور اوور آل جو ٹیررزم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہماری جو مسلح افواج ہیں اور ہماری جو بہادر قوم ہے، دونوں نے بہت زیادہ سیکریفائسز بھی دیے اور ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہمیں جس سکیل کا اس وقت پاکستان کے خلاف جو سازش ہے، جو ٹیررزم ہے، اور جس طرح اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اور جو ہوسٹائل ایجنسیز کا ڈیزائن ہے، اس کے حساب سے اگر ہم یہ جائزہ لیں تو ہم اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ہم جو وہ چاہتے تھے اس سے بہرحال ہم کم از کم نکل آئے ہیں. وہ تو بلوچستان میں BLA BLF اور اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، اور KP میں TTP، اور اسی طرح جو دیگر جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کی کو انڈیا اور دیگر ہوسٹائل ایجنسیز اس سکیل پہ فائننس اور فنڈنگ کر رہی ہیں. ان کے لیے افغانستان میں اس وقت بھی ٹریننگ کیمپس تھے، آج بھی افغان طالبان کی جو گورنمنٹ وہاں موجود ہے، TTA کی، جو امارات کی، ان کے ہوتے ہوئے بھی انفارچونیٹلی ابھی تک جو افغان سرزمین ہے وہاں جو بھارت کے فٹ پرنٹس ہیں وہ سٹل موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس پورے معاملے میں بڑا سفر کیا، قوم کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. صرف یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس پورے کھیل کو اگر دیکھا جائے، اس کا پورا تفصیلی جائزہ لیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہارے ہیں. ہم یہ جنگ جیتے ہیں. دہشت گردی کا نیٹ ورک تباہ ہوا ہے. دہشت گردی کا جو نظام تھا، اس کو ہمارے جو فٹ سولجرز تھے ان کو یہاں سے دھکیلا گیا. یہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی طرف سے جو جی غلطیاں ٹھیک. ہوتی ہیں اس کا خمیازہ پھر ہم اس طرح اپنی قربانیوں سے ادا کرتے ہیں. جیسے ماضی میں سابق وزیر اعظم کی عمران خان کے دور حکومت میں جو TTP کے ساتھ آپ نے امن مذاکرات کیے اور ان کو ری سیٹل ہونے کا موقع دیا. اور میں آپ کو بہت اہم ٹھیک. بات کاشف بھائی ٹھیک. بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے آپ کے توسط سے بھی، کہ جو ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد آپ سے خبر لے لوں؟ بریک جی کے بعد. جی 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 بریک کے بعد میں جی جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی موضوع پہ. دے دے خبر، دے دے اچھا خبر، جی، پھر میں بریک خبر پہ جاؤں. صرف یہ ہے کہ جو خان صاحب کے دور میں جو ان کو ری سیٹل کیا گیا نا، طالبان کی فیملیز کو، TTP والوں کو بات کر رہا ہوں، تو پہلے تو وہ غیر مسلح طور پہ ادھر آئے،
ظاہر ہے جب وہ یہاں آئے تو وہ کوئی بارڈر سے بندوقیں لے کے نہیں آئے، لیکن اب جو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ اس کو تصدیق کر لیجئے کہیں سے بھی، کہ وہ جو بظاہر پرامن لوگ یہاں آ کے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی تشکیلات کی ہیں دوبارہ سے، اور وہ پھر سے ٹیررزم کا جو کھیل ہے انڈیا کے کہنے پہ اور دیگر ہوسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز کے کہنے پہ، وہ اس کو کھیلنے کو پھر تیار ہیں۔ تو اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی جی کہ یہ ٹھیک، جو امن مذاکرات کے نام پہ ہم نے انہیں سپیس دی، وہ اس سپیس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ دوبارہ سے اپنی سٹرینتھ گین کر کے وہ پھر جی سے ٹھیک، حملوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اشرف قریشی صاحب، تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی بات کیجئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو سوچ ہے، جو پالیسی ہے، اس میں تقسیم ہے۔ ایک طرف تو احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف آئین کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر احتجاجی تحریک کی طرف تحریک انصاف جاتی ہے تو خیبر پختونخوا کی عوام کا قصور کیا ہے؟ اس کو کیسے ریلیف مل پائے گا؟ اور اگر مرکز کے ساتھ وزارت اعلیٰ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو فنڈنگ اور یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف تقسیم ہے بیانیے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ان کو نقصان بھی ہوا اس بات سے؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایک جبر کا شکار ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا، ہم نے بہت مطالبہ بھی کیا، اور میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ آزادانہ منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو بہت نقصان ہوا، تحریک انصاف کے بیانیوں کو بہت نقصان ہوا۔ اور آج جو آپ ڈفرینسز آف اوپینین کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ جب سربراہ، گھر کا سربراہ جو ہے جیل کے اندر قید و بند کی صحبتوں کے اندر ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ کنیکشن کسی کا بھی نہ ہو، تو مختلف ڈفرینسز کے جو ہے جو بیانات آپ سن رہے ہیں وہ اسی طرح کے پھر آئیں گے۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہماری کچھ پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے عمران خان صاحب کو فوری طور پر باہر نکالیں، کیونکہ جس الزامات کے تحت آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، ان الزامات کو سہنے والے سارے کے سارے حکومت میں آئے ہوئے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں سر، عمران خان صاحب کو تو عدالت نے باہر نکالا ہے۔ بالکل، اگر عدالت نے باہر نکالنا ہے، ہم عدالتوں کے اندر اپنا کیس فائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے دیکھیں، آپ ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک جماعت ہے جس کے سربراہ جو ہے، جن کو ایک ایسے الزامات کے تحت بند کیا گیا ہے جن کا ساتھ جو ہے وہ کوئی میچ ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جو چاہتے ہیں کہ ڈیفرنس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو سکے، آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز جو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ ختم ہو کر ایک پلیٹ فارم سے جو ہے بات ہو سکے، تو عمران خان صاحب کا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ میری پوری جماعت اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہم لوگ سب ایک ہی جگہ پہ ہیں، چاہے وہ اسٹرانگ جو روڈوں پہ جدوجہد کرنے والے ہوں یا جو کورٹ کے اندر جدوجہد کرنے والے ہوں، ان کا سب کا ایک مقصد ہے کہ چیئرمین صاحب عمران خان صاحب باہر آ جائیں، تاکہ ان کے ذریعے ہم براہ راست پاکستان کی سیاست میں اپنا وہ رول ادا کر سکیں جس کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہم کوئی لڑائی کی سیاست اور جھگڑے کی سیاست نہیں چاہتے، پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمیں جو ہے اگر کوئی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارا سیاسی بھی جو ہے وہ حق چھیننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے سارے وسائل استعمال کریں گے ہم اپنے۔ لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہیں، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم ریاست کے خلاف بالکل نہیں ہیں۔ ہم اپنا سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بھلے فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے احتجاجی تحریک چلانی پڑے، تب بھی تحریک انصاف دیکھیں، ہم ڈائیلاگ کا ہم نے کہا نا، اس سے پہلے آپ لوگ سب بھول جاتے ہیں، ہم نے ایک جو ہے الائنس جی ڈی اے کی طرف سے ایک الائنس جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، ہم اس کا حصہ بنے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف نواز شریف نے بنایا تھا، ہم اس کا حصہ بنے تھے۔ ہم نے کبھی بھی سیاسی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے اگر بات کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، وہ اس کو مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے۔ ہمارے یہ سیاسی وہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات بھی کورٹ کے اندر فارم 45 اور 47 سپریم کورٹ میں جا کے اس کی لڑائی ہو، ہماری کورٹ ہماری ہمیں بات کرے، اس کے اندر دکھائے اس کے اندر۔ تو ہمارا تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اندر بھی ریفرنسز نظر آ رہے ہوں گے لوگوں کو، کیونکہ اس کے اندر کچھ لوگ اپنی اوپینین لے کر آتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف میں انتشار کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی چیز طے ہو جائے گی تو پھر وہ طے ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ڈائیلاگ کی جو ہے ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہم سے ڈائیلاگ کریں، ہم سے بات کریں، اور ہم بھی طریقہ کار بتاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ طریقہ کار کے اوپر آ جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ،
तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करने को तैयार है, डायलॉग करने को तैयार है, तो नून लीग मरकजी हुकूमत क्यों तैयार नहीं है? क्यों इस नेच पे हालात जा रहे हैं कि ये एहतजाजी तहरीक की तरफ जाए? देखें काशिफ, सुन्नी इत्तेहाद की तो शाम गरीबा चल रही है, तो आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। किसी ने इनको नहीं कहा था कि जाके आप GHQ पे हमले करें, किसी ने इनको नहीं कहा था कि जिन्ना हाउस को जलाओ घराव करें, किसी ने नहीं कहा था इनको कि जाके शहीद जो शोहदा हैं उनकी यादगारों को मसख करें। ये इनके अपने करतूत हैं और इनके अपने गैर सियासी रवैये हैं जिनका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। मुझे एक प्लीज़ इंपॉर्टेंट बात करने दें, ये तो वक्त ज़ाया करते हैं पूरी कौम का। ये जो आपने पहले बात की है ना, देखें ये खुंजादा चट्टान ने सारा नजला तो रियासत के ऊपर गिरा दिया, लेकिन आपके जो दूसरे तज्जियाकार हैं उन्होंने बिल्कुल सही पिक्चर पेंट की थी कि हमारे जो रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब 2 आपने देखा नॉर्थ वजीरिस्तान किस तरह हमारे अफवाज ने खाली करवाया और पूरा TTP जो था वहां से खत्म हो गया था। लेकिन इनकी रीग्रुपिंग हुई अफगानिस्तान में और दूसरे जो इनको रीसेटल किया गया केपी में पिछली हुकूमत ने, और उनको ना सिर्फ रीसेटल किया, उनको अपनी जमात का रुकन बना दिया। ये सब अब PTI के सियासी जो हैं अपने रुकन बन गए हैं और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बहुत एक डेंजरस बात है। ये BLA और BLF और ये सारे TTP हैं, ये पाकिस्तान इस वक्त बहुत अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना कर रहा है। एक हाइब्रिड वॉरफेयर है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, जिसका हम सारी कौम जो है इस वक्त मुकाबला कर रही है। तो इसलिए ये ना आप कहें हम कामयाब हुए हैं, हम बहुत कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो 70,000 जानों का नजराना दिया इस कौम ने। उस्मा साहिबा, मुझे भी मौका दीजिएगा। उस्मा साहिबा, मेरी गुजारिश ये है कि अगर वो बात करने को तैयार है तो आप बात कीजिए ताकि अमन की तरफ आगे जाएं, बजाय हम एहतजाज की तरफ आगे जाएं। तो बात तो करनी चाहिए, बात करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है। आपने इनका रवैया देखा है? कल की तारीख में इन्होंने जाके IMF के दफ्तर के सामने जो प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने कहा है कि जी कोई आप बेल आउट पैकेज ना दे पाकिस्तान को, कोई इनकी मदद को ना आए, और ट्रकों पे इन्होंने जो हमारी अफवाज के खिलाफ और जो हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ जो इन्होंने नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया है, वो आपको सारे सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगा। ये बातें कुछ और, कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने नफरतें फैलाई हैं, ये फौज, इन्होंने फौज के खिलाफ, पूरी कौम को फौज के खिलाफ खड़ा होने के लिए ये सारा वक्त कोशिश करते रहते हैं। और आप देखें, मेरी बात सुने, ये जो बात करते हैं ये वो बानी साहब है जिन्होंने पूरी ऑपोजिशन को कैद में डाला हुआ था। सारी पॉलिसी बन रही थी, आप कहां थी? आपको तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी उस वक्त। इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ था, और इन्होंने अगर तरफ आता हूं सर, मैं आपकी तरफ आता हूं, निकलना है उसको कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। कोर्ट्स में अपने आप को मासूम, ठीक, आपका पॉइंट आ गया, और अगर कानून इनको आपका पॉइंट आ गया है और कोर्ट इनको बरी करता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हुए हैं अदालतों से, इनसे नहीं अदालतों से। तो ओके, आपका पॉइंट आ गया, आपका उस्मा साहब आपका पॉइंट आ गया, तो फिर ये निकल आए। उस्मा आपका पॉइंट आ गया, उस्मा आपका पॉइंट आ गया, नहीं है ना ये बैठ के ओके, उस्मा आपका पॉइंट आ गया, पार्लियामेंट में कोई बात करने को तैयार होते हैं, आपका पॉइंट आ गया, उस्मा आपका पॉइंट आ गया। मैं ना मानूं, लुट गए, मर गए। अच्छा, अब उस्मा आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहब आपका पॉइंट आ गया। कुरैशी साहब शॉर्टली कमेंट कीजिए, फिर मैंने चट्टान साहब की तरफ जाना है प्लीज। देखिए, बात ये है कि ये खातून जिस वक्त की बात कर रही है, जिस पॉलिसी की, उस वक्त ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, इन्होंने वहां पे एहतजाज क्यों नहीं किया था उस वक्त? ठीक, ये बात कर रही है, बार-बार कर कोई एहतजाज नहीं किया आपने। अब आपने नया लीडर बना लिया, उसकी तरफ चली गई है, और हमें पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करने दीजिए। हमें जो है बात करें, पहला इन्होंने बात की, मैंने उस वक्त मना किया कि हमें जो है फौज के खिलाफ ना पेश करें। हमारे पूरा कोई कारकुन हमारा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया तो आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, सबके खिलाफ। लेकिन कुरैशी साहब ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर। चट्टान साहब, इसका जवाब सर ये जो रवैया, सर फालतू बातें ना करें, फालतू बातें ना करें। अच्छा, उस्मा साहिबा, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहिए, मत भूलें आप बार-बार, प्लीज आप बार-बार ये नहीं करें, आप बात बिल्कुल प्लीज। उस्मा साहिबा प्लीज मुझे गुफ्तगू करने दीजिए। चट्टान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि ये जो रवैया है, ये जो मामला है एहतजाजी तहरीक का, देखें तहरीक इंसाफ तो गुफ्तगू करने को तैयार है,
دوسری طرف سے بھی چیزیں تیار ہوں گی تو ہم احتجاج کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات آگے لے کے چلیں گے. سر پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے, آپ کیا کہیے گا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر احتجاجی تحریک شروع ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان تو صوبے کی عوام کو زیادہ ہوگا, کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا, اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تالی نہیں بجتی ہے. تالی بجانے ٹھیک. کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے دوسرا ہاتھ ہوں. آپ کو 2008 میں یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن ہوا, داندھی زدہ الیکشن ہوا, ایک ہائیبریڈ حکومت بنایا, تو کوئی بھی پارٹی اسمبلیوں میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو ملا کے اور ہم اس کو لے گئے. یہ میرا بھائی قریشی صاحب آپ کہہ بالکل رہے ہیں کہ درست. عمران خان صاحب کو آپ لوگ چھوڑ دیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے پکڑا گیا, دیپریال کو چاند رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کی جیل میں لے گئی, زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, خورشید شاہ صاحب کو ڈالا گیا. یعنی اگر آپ میں نام لینا شروع کر دوں تو آپ کی پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن وہ نام ختم نہیں ہوں گے. کیا ہم نے کہا تھا یہ کہ بات ان درست لوگوں ہے. کو آپ چھوڑ دیں, ہمیں NRO دے دی تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم نے تو کہا کہ دیکھیے آپ کا اپنا انتقام اپنے کی جگہ پہ, کہ آپ پنکھی نکالتے ہیں, آپ AC نکالتے ہیں, آپ دوائیاں بند کرتے ہیں, آپ گھر کا کھانا بند کرتے ہیں, وہ چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں. ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ PTI والی یہ سیکھے کہ ایک ریاست کے خلاف لڑائی ہے, ایک ہے حکومت کے خلاف لڑائی. حکومت کے خلاف اگر آپ لوگ کوئی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں قانونی لحاظ سے یا سڑکوں کے لحاظ پہ, وہ آپ لوگوں کا حق ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو, کیا آپ پہلے انویسٹیگیشن کریں اس کے بعد اس کو پیسے دے دیں؟ کیا یہ ریاست کے ساتھ لڑائی ہے, یا یہ لڑائی جو ہے آپ حکومت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ آپ جا کے IMF ورلڈ بینک کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں, اس پہ افواج پاکستان کی تصویریں لگا رہے ہیں. میرے بھائی مجھے یہ بتائے کہ کیا یہ ریاست کے خلاف لڑائی ہے یا یہ حکومت کے خلاف لڑائی ہے؟ جناح ہاؤس کو جلانا یہ کسی حکومت کے خلاف جنگ تھا یا ریاست کے خلاف جنگ تھا؟ کرنل شیر خان شہید جیسی بہادر کی, جس کو دشمن نے عزت دیا تھا, چندن کا تیل لگائے تھے ان کے داڑھی کو, عزت سے ملک ان کا لاش بھیج دیا تھا, ان کے مجسموں کو گرا کے اور سڑکوں پہ گھسیٹنا, مجھے یہ بتائے کہ یہ کسی حکومت کے خلاف جنگ ہے یا ریاست کے خلاف جنگ ہے؟ تو ہم وہی کہہ رہے ہیں PTI کے کہ آپ ریاست کے خلاف لڑائی لڑنا چھوڑ دے, آپ اداروں کے خلاف لڑائی جی لڑنا ٹھیک. چھوڑ دے. اگر آپ کسی الزامات ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط الزامات ہیں, ہم پہلے اس طرح نہیں کہتے جیسے PTI والے کہتے تھے چور ہے, ڈاکو ہے, لوٹا ہے, پھٹا ہے, اتنا ادھر لیا ہے, اتنا ادھر لیا ہے. 4.5 سال میں ایک دامڑی کا کسی پہ ثابت نہیں کر دیا اور سارے عدالتوں سے بری ہو گئی. اگر آپ پہ بھی الزامات ہیں, جی صحیح ٹھیک. ہیں یا غلط ہے, آپ لوگ NRO کیوں مانگ رہے ہیں؟ رفیق صاحب آپ لوگ جا دو کے عدالتوں میں, جس سر طرح ہم اپنے کیسز رفیق لڑے, رفیق صاحب عدالتوں نے کاشف صاحب ہم 2 کو منٹ چھوڑ چاہیے. دیا, آپ لوگ بھی اس طرح عدالتوں کے جی ذریعے جی. سے نکلے. لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں, ہم صرف حکومت کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان مسائل کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. جو مسائل اس ریاست کے ہیں, جس سے آپ دہشت گردی ہے, اس میں PTI والی جو میرے حلقے میں NA8 میں جو کینڈیڈیٹ شہید ہوا تھا, آزاد لڑ رہا تھا, PTI نے ٹکٹ نہیں دیا جی تھا, ٹھیک لیکن ہو ورکر گیا. وہ PTI ٹھیک ہو کا گیا تھا. سر. تو اس سے PTI والی بھی سر متاثر ہو ٹھیک ہو گیا. دو سکتے ہیں. منٹ چاہیے اگر ڈاکٹر صاحب. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس سے PTI والی بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل کے لیے یہ شرائط سر رکھنا سر کہ آپ کا پہلے پوائنٹ آ آپ گیا سر. عمران خان کو چھوڑ دی, اس کو چھوڑ دی, اس کو چھوڑ دی, دو سر میرے آپ کا منٹ خیال میں پوائنٹ آ یہ گیا سر. مناسب نہیں ہے. اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں سر یہ آپ کا پوائنٹ حکومت آ کے گیا. خلاف نہیں ہے, یہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. میں آپ 2 منٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. کاشف ڈاکٹر صاحب عرفان اشرف صاحب, کاشف سر صاحب 2 منٹ چاہیے. میں بالکل کوئی سر, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں. سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, تحریک انصاف بات کرنے کو تیار ہے تو مرکز کو بھی بات کرنی چاہیے تاکہ احتجاج کی طرف معاملہ نہ جائے. پلیز سر بریفلی کومنٹ شارٹلی. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب. سر دیکھیں, تحریک انصاف جو ہے نا وہ سوری ٹو سے اس وقت وہ سیاست نہیں کر رہے, بلکہ وہ سیاست کے بجائے ایک مسلح گروہ, ایک مسلح جتھے کی صورت اختیار کر رہے جو بلیک میلنگ کے زور پہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے, حلقے کھولے. اب جب حلقے کھولے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک کینڈیڈیٹ جو گجرانوالہ سے بھی ریکاؤنٹنگ میں ہار گئے, باقی جگہوں پہ بھی ہار رہے ہیں, تو اب کہہ رہے ہیں جی حلقے کیوں کھول رہے ہیں.
تو پہلے تو یہ تسلی سے بیٹھیں کسی جگہ, مشورہ کریں کہ ایگزیکٹلی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک. ان کے مطالبات کیا ہیں, ایگزیکیوشن کیسی ہونی چاہیے. اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے, اخوندزادہ چٹان صاحب کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ اگر آپ کا مسئلہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز سے ہے, شہباز شریف کی حکومت سے ہے یا آصف علی زرداری صاحب سے ہے, وہ سمجھ آتا ہے, سیاست آپ کریں, لیکن آپ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے بیٹھ گئے اور وہاں آپ نے جنرل عاصم منیر کی تصویریں لگا دی, آپ نے وہاں پاکستان کے فنڈز روکنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان کے فنڈز روکنے کا ٹھیک ہو مطلب گیا اب ڈاکٹر صاحب. پاکستان کی 24 کروڑ سے زائد عوام کے کا آپ زندگی کو اجرن کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف پہ کے فنڈ کا مطلب یہ ہے, یہ ایک چیز سر سن لیں, آئی ایم ایف کے فنڈز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف آئی ایم ایف کے پیسے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. جب ہم آئی ایم ایف کی امبریلا تلے جی آئیں گے ٹھیک. تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں فنڈ دے سکیں گے, اور ایک میسج ہوگا کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری اور یہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا. تو یہ آئی ایم ایف کا جی پروگرام جی ٹھیک کینسل ڈاکٹر صاحب. کروا کے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتی ہے. بہت بڑی ملک کے ساتھ غداری ہے, اس کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے نہ مذاکرات سے تعلق ہے. فضول بات. جی جی ٹھیک. جی ٹھیک. جی قریشی صاحب شارٹ سا کمنٹ دے دیجیے گا, پروگرام بالکل کلوز پہ. بالکل, بڑی مہربانی. دیکھیں یہ بات جو ہے نا بالکل پھر بار بار بات وہی غلط ہو رہی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آئی ایم ایف کا وفد جو ہے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب سے مل کے گیا تھا. اس نے کہا تھا زیادہ نہ منصفانہ الیکشن ہوں گے. اس نے باقاعدہ ریٹرن جو ہے آپ سب کو سب کے علم کے اندر ہے. یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم ریاست کے خلاف ہیں, ہم بار بار منع کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پیسہ کل آپ نے آرمی چیف کے قرضہ خلاف آئی ایم ایف کے پروپیگنڈا خلاف کیا قرضہ وہاں پہ پوری دنیا کے لے کر سامنے. یہ سارے کھا چکے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی, آپ بات تو کرنے دیں. عظمیٰ صاحبہ بات تو کرنے دیں. گروی کہاں رکھا ہوا ہے, عظمیٰ صاحبہ انہوں نے بات رکھا ہوا کرنے ہے. دیجیے. عظمیٰ صاحبہ بات تو کرنے دیجیے. نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے سارا دن یہ جھوٹ بولتے تحریک ہیں. انصاف کو آپ جھوٹ تم لوگ بولتے ہو سارے کے سارے. آئی ایم ایف کا قرضہ یہاں تک پہنچایا کس نے پاکستان کو؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جس نے وہاں پہ تصویر لگائی آرمی چیف کی. میں اس آدمی کی مذمت کرتا ہوں جس نے لگائی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہمارا سیاسی جدوجہد ہے, فارم 45 اور 47 میں فرق ہے. دونوں میں جو ہے آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے, دھاندلی کر کے حکومت بنائی ہے. آج بات کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ فوج سے لڑانے کی بات کرتے ہیں. بار بار فوج سے لڑانے کی بات کرتے ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا, اشرف قریشی صاحب آپ کا, اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہمارے ساتھ بدستور موجود ہے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف کا ایسے لگتا ہے جیسے بیانیہ بدل رہا ہے تسلسل کے ساتھ. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے وزیر اعظم کو ملے فنڈز چاہیے, دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے. اور میرا یہ گمان ہے کہ احتجاجی تحریک میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہی احتجاجی تحریک کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہوں گے اور وہی جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. آپ کیا کہیے گا سر؟ بالکل کاشف بھائی, یہ اس پہ بھی میں آتا ہوں, لیکن ایک چیز صرف آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج جیسے وزیرستان میں ہمارے پاک فوج کے بہادر جوان شہید ہوئے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے, تو المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس, جو ایک اکاؤنٹ ہے ان کا جو انہوں نے انٹر سروسز پیروڈی کے نام سے بنایا ہے, اور اس اکاؤنٹ میں انہوں نے پاک فوج کے جو عظیم شہداء ہیں ان کے خلاف انتہائی غلیظ قسم کی تضحیک آمیز انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. اسی طریقے سے ان کا ایک اور اکاؤنٹ ہے, ابھی سے کچھ دیر قبل اس کا بھی ایک لیٹسٹ ایک ٹویٹ آیا ہے, ریبورن کے نام سے ہے, ان کینڈو ریبورن, جس میں اس نے بھی اسی طریقے سے افواج پاکستان کے خلاف باضابطہ طور پہ بغاوت کے یہ ٹویٹس کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے موسٹلی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں سے لنک نہ کیا جائے, لیکن حیرت یہ ہے کہ ان سارے اکاؤنٹس کے فالوورز بھی پی ٹی آئی والے ہیں, ان کو ری پوسٹ بھی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, ان پہ کامنٹس بھی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, اور جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ ان سے لاتعلق ہو کے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سب سے پہلا جو ان کا آپ کی جو بات ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ ایک نئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے. علی امین گنڈاپور, سب سے پہلے تو ان کا جو اپنا اس وقت الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا ہے, اگر اس کیس کو میرٹ پہ سنا گیا, اگر اس پہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے, تو علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ انتہائی مضبوط
کیس ہے, وہ مس ڈکلیریشن آف ایسٹ کا کیس ہے, اور اس میں سیدھی ڈسکوالیفیکیشن ہے. ماضی کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں ہماری. تو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پراپر فالو اپ لینا ہوگا, اور اس کیس کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے, اس میں انہیں ڈیل نہیں جانی چاہیے. دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں جی فارم 45 فارم 47 حلقے کھولنے, وہ ہر طرف سے یہ مایوس ہو گئے. اب یہ انارکی, افراتفری اور لڑائی کے ماحول کی طرف جانا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان انہیں استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا. مولانا یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں, تھوڑا بہت یہ ہنگامہ آرائی کریں اور گورنر راج لگے, اور گورنر راج لگنے کی صورت میں مولانا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ ملک میں سیاست نہیں کر رہی, وہ ملک کا مفاد نہیں ہے, وہ ملک کے خلاف ایک لائن لے لیکن چکے ڈاکٹر ہیں. صاحب میں نے آج سے گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب جو مرضی کوشش کریں, یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو سیاسی شخصیات تحریک انصاف میں ہیں اس ٹائم, لگتا ہے کہ یہ بھی اپنا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہوتا دیکھ رہی ہیں, یا اس طرح کا کوئی عمل خدا نہ خاصا 9 مئی کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, یا اول تو ہونے نہیں دیا جائے گا. اگر ہوتا ہے تو ان کی بھی سیاست پھر ختم ہو جائے گی, جیسے فواد چودھری صاحب پابند سلاسل ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دیکھیں, فواد چودھری تو اب ماضی کا قصہ ہو گئے نا, ان کی تو کہانی اب ختم ہو گئی. اور اسی طرح یہ جو چند ایک ابھی ہیں بھی اس وقت پی ٹی آئی میں, تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے بھی سیاست اب دم توڑ رہی ہے. تو یہ یقینی طور پہ یہ مسلح رستے کی طرف جا رہے ہیں. یہ 9 مئی کی کوشش میں بارہا کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا, یہ کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ پوری طرح انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا, اور یہ لگائیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ان کو آپ اسٹیٹ ان کے اوپر نرمی نہ کرے. یہ دوسری مکتی بانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جو 71 میں جس طرح شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف ایک سازش رچی اور انڈیا نے اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہی پالیسی اس وقت کی پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام رکوانا چاہتے ہیں, جو فوج کے شہداء کی سرعام تصدیق کر رہے ہیں, جنہوں نے ایک دفعہ 9 مئی کر کے اعلان ریاست کے خلاف بغاوت کر دی, جو آج بھی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, فیک اکاؤنٹس کے ذریعے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, تو ان سے آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ کریں گے, وہ تو خیبر مذاکرات کریں گے؟ وہ پختونخوا کی صرف جو اور صرف عوام ہے انارکی چاہتے اس ہیں. کا کیا قصور؟ ڈاکٹر صاحب جو دیکھیں خیبر پختونخوا کی عوام ہے اس کا کیا قصور؟ دیکھیں, ریاست کو آگے آنا ہوگا. اگر آپ کو ان کی بدماشی روکنے کے لیے گورنر راج لگانا پڑتا ہے تو گورنر راج لگائیں. پاکستان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان کی عوام سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کے پی کے لوگ آج اس وقت ایک تذبذب اور ایک کرب سے گزر رہے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ ان کے اوپر یہ کون مسلط ہو گئے. جو سرکاری وسائل جو لوگوں کی ویلفیئر پہ لگنے تھے, اسپتال بننے تھے, سڑکیں بننی تھی, کو دوسرے کام ہونے تھے, وہ علی امین گنڈا پور احتجاج کی نظر کر رہا ہے, وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. ابھی آپ نے تو دیکھا اس میں یہ کہ بھی تو ہونا KPK چاہیے میں تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے, جو مقدمات ہوئے, ان کا ٹرائل ہو, سزا جزا کا فیصلہ ہو, پتہ لگے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے. دیکھیں جی, 9 مئی کے اوپر ریاست کو آگے بڑھنا پڑے گا, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس میں علی امین گنڈا پور سے لے کر عمران خان تک جو لوگ انوالو ہیں انہیں کٹارے میں لانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اس کے بغیر آپ آگے بڑھیں گے تو کل کوئی بھی مسلح جتھا آئے گا اور وہ دھاندلی کے زور پہ, جیسے انہوں نے کے پی کے اندر الیکشن جیتا, وہ الیکشن جیتے گا اور وہ ریاست کے بلیک میل کرے گا. اس طرح کام نہیں چلے گا. علی امین گنڈا پور ایک خطرناک جنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں حالات کو. ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. وہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل پہ, حکومت پاکستان کے پیسے پہ خیبر پختونخوا اور فیڈریشن کے درمیان ایک لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ تمام ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کو سیریس لیا جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کڑی سے کڑی ملائی جائے. یہ نارمل حالات نہیں ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اقتدار جانے کے بعد حواس باختہ ہو چکی ہے. ان کی لیڈرشپ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. تو ایسے حالات میں ہماری جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ قوم کا اعتماد اس وقت اگر کسی پہ ہے تو وہ مسلح افواج پاکستان پہ ہے, وہ جو منیر پہ ہے. لوگ ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں, ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں, ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ریاست کو کہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور 9 مئی کے سانے میں ملوث لوگوں کو بھی
اور یہ جو اس وقت افراتفری اور فیک نیوز کا جو بازار گرم ہے، ان کو بھی جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈا پور شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد اب وہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے تو یہ غلط فہمی ہے. وہ ابھی تک کر رہے جی ہیں ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے جو کام خود نہیں بہت بہت کرنا وہ شکریہ. کسی دوسرے سے کروائیں گے، بٹ یہ وہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب. ناظرین آج کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے اپنے مہمانوں کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.